रजिज़ एक मार्शल शायरी होती थी। अरबों के यहाँ ये काम औरतें भी करती थीं जो जंग में लड़ती नहीं थीं मगर रजिज़ पढ़ते हुए अपने दस्तों के साथ चलती थीं। 1965 के सितंबर के महीने में जब इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो रेडियो पाकिस्तान ही हमारे यहाँ एक मैस मीडियम था। एक मुश्किल ये पेश आई कि हम वो कौन से गीत पेश करें कि जो इस वक्त पूरी कौम के जज्बात के भी अक्कास हों, मगर फिर देखा गया कि एक फिल्म आई थी चंगेज खान, क्योंकि जिस चीज की वजह से ये फिल्म आज भी जिंदा है वो उसका एक गीत है, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक और फिल्म की तरफ आपको लेके चलता हूं जो कि मुजाहिद के नाम से जिस चीज ने हमें आज मजबूर किया है वो उसका एक फिल्मी गीत है। साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदो। आ गया याद आपको मादरे वतन। इस फिल्म में एक ऐसा गीत शामिल है, हमारे हर यौम दिफा पे ये गीत पेश किया जाता है और सुनने वाली कोई आंख ऐसी नहीं कि जो नम ना हो। ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती। ये गीत इसलिए सुने जाते हैं ताकि आपके दिल के अंदर गुदाज पैदा हो, जुल्म पैदा करने के लिए नहीं है। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड और उसे लिए हमेशा की तरह आपकी खिदमत में तने तन्हा डॉक्टर उमर आदिल हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि अब आप अकेले ये वीलॉग करते हैं तो जो आपके साथी थे वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता कहाँ गए। वो कुछ ऐसे खौफज़दा हो चुके हैं कि आज तकरीबन 9 माह हो गए हैं, ना मैंने उनकी शक्ल देखी, ना कभी उनकी तरफ से कोई पैगाम आया, ना ही कभी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मुझे भी उनको कांटेक्ट करने की कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इतना मुश्किल वक्त अकेले गुजार लिया है। मेरे वीलॉग्स की वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। वाक़तन मैं आपको कहता हूँ, एक एक क्लिप जो है वो 3-3 मिलियन पे गया हुआ है और मैं आपके सामने हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ कि आज तक इन वीलॉग्स की कमाई में से एक पाई मैंने हासिल नहीं की। मैंने पैसे के लालच में सच नहीं बोला, मैंने सच बोलने के अजर की लालच में सच बोला है और मैंने उसकी पादाश में बहुत जुल्म सहे हैं और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ सहे हैं, इसलिए कि इस राह में और हक़ की मंजिल की तलाश में जितने कदम उठाओ हर कदम पे कई नेकियां तो मिलती हैं मगर कई गुना ज़्यादा अजर भी मिलता है और वो तमाम तकालीफ जो हैं उन्हें अपने लिए सादत समझना चाहिए। ख़वातीन हुज़रात, आप में से वो लोग जो उन्हें मिस करते हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि खुदा ताला उनके दिल में कम से कम इतनी जुर्रत पैदा करें कि वो ज़ेरे ज़मीन से निकल के ऊपर आ जाएं और आपके लिए वीलॉग करना शुरू कर दें। वही जो वो पहले करते थे, फ़लाँ को पकड़ लिया, तुमने उसको क्यों छोड़ा और तुम उसके पास दोबारा क्यों गए, और अब हम देखते हैं कि उनको कितना अजर मिलता है। बाहर तौर ख़वातीन हुज़रात, मैं इसमें छोटी सी बात आपको अर्ज़ करूँ कि जब से हमने पाक भारत जंग के हालात देखे हैं, एक चीज़ जो बार बार हमें याद दिलाई जा रही है और जो ख़ुद ब खुद हमारे जहनों में उभर रही है, वो बुनियादी तौर पे वो जंगी तराने हैं जो हम 1965 से लेकर अब तक सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जंगी तराने वो हैं कि जो अपने अल्फाज, शायरी, अपनी मौसीकी और गायकी के ज़रिए दिलों को गरमाते हैं और ऐसा जज्बा शहादत और जज्बा मुजाहिदाना पैदा करते हैं कि जो जंग लड़ने और जंग झेलने के लिए बेइंतहा कारगर और मुफीद है। ख़वातीन हुज़रात, आज मेरा दिल कर रहा है कि 2 या 3 ऐसे गीतों को आपके सामने शामिल करूं और कुछ उनकी तख्लीक और उनके तख्लीककारों के बारे में आपको बताऊं ताकि हम उन मुजाहिदों का भी जिक्र कर सकें जिन्होंने इतने उम्दा गाने तैयार करके हमें और आपको सुनाए जिनसे हम मुजाहिद बन सके या कम से कम उसकी ख्वाहिश दिल में पा सके। ख़वातीन हुज़रात, एक बात मैं आपको बताऊँ, इसकी भी रवायत बहुत पुरानी है। वो यूँ है कि अरब में रजिज़ पढ़ी जाती थी। रजिज़ एक मार्शल शायरी होती थी, एक जंगी शायरी होती थी। जब भी अरबों के दरमियान लड़ाई होती थी, चूँकि बेइंतहा बाहिम्मत, गर्म खून के मालिक और बड़े गयूर और शुजा थे, अपने जज्बा शुजात को जंग के मौके पे मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसको 100 चंद करने के लिए वहाँ पे राजिज़ होते थे। क्या होते थे? राजिज़, नया लफ्ज़ है, सीख लीजिए, रे, अलिफ, जीम और जे। राजिज़ होते थे जो कि रजिज़ लिखते भी थे और रजिज़ को गा के पेश भी करते थे। रजिज़ बुनियादी तौर पे ऐसे
اشعار ہوتے ہیں، ایسی نظمیں ہوتی ہیں جو پرکھوں کی بہادری کے قصے بھی یاد کرواتی ہیں، جو ان کا واسطہ دے کر آج ان کی مثال کو زندہ کرنے پہ بھی اکساتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ آگے چل کے مستقبل آج کی دی ہوئی جانی قربانیوں کی وجہ سے کس قدر زیادہ روشن و منور اور سہاگن ہوگا۔ عربوں کے ہاں یہ کام عورتیں بھی کرتی تھیں، جو جنگ میں لڑتی نہیں تھیں مگر رجز پڑھتے ہوئے اپنے دستوں کے ساتھ چلتی تھیں، اور رجز کی ہی ایک شکل پھر ہمیں نظر آتی ہے مسلم ممالک کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، ان گیتوں کی شکل میں جو بوقت جنگ ہم عوام کو بھی سناتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو بھی سناتے ہیں، اور دونوں طرف جذبہ مزید مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، 1965 کے ستمبر کے مہینے میں جب انڈیا نے ایک بار پھر رات کے اندھیرے کے اندر بزدلوں کی طرح پاکستان پہ حملہ کر دیا تو ریڈیو پاکستان کے لیے ذرا مشکل یہ پیش آئی۔ تب ٹیلی ویژن تو بالکل ابھی ایسا سمجھیے کہ آیا نہیں تھا، کیونکہ اسی سال نومبر کے مہینے میں، یعنی کہ جنگ 2 مہینے پہلے لگی، تو ریڈیو پاکستان ہی ہمارے ہاں ایک میس میڈیم تھا۔ اس موقع پہ ریڈیو پاکستان کے، خاص طور پہ لاہور اسٹیشن کے ارباب اقتدار کو ایک مشکل یہ پیش آئی کہ ہم وہ کون سے گیت پیش کریں کہ جو اس وقت پوری قوم کے جذبات کے بھی عکاس ہوں اور ان کے جذبہ ایمانی کو بھی مزید مہمیز کر سکیں۔ ادھر ادھر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز وہاں لگائی جاتی، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے نہیں تھی کہ جو ایک جنگجو قسم کی قوم جو کہ اس وقت ایک جنگی عشق میں مبتلا تھی، اس کے جذبات کے ساتھ ہم نوا ہو سکے۔ مگر پھر دیکھا گیا کہ ایک فلم آئی تھی، ہاں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا چنگیز خان، جو کہ 24 جنوری 1958 کو ریلیز ہوئی تھی لاہور میں۔ خواتین و حضرات، آپ فلمی گیتوں کو بہت باتیں بناتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فلمی گیت نگاری کو، فلمی شاعری کو اور فلمی گلوکاری کو بہت گھٹیا فن سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر میں جو فلمی موسیقی کی روایت ہے، وہ جس دن سے چلی ہے اس دن کے بعد کوئی اور صنف گائکی یا صنف شاعری یا صنف موسیقی ایسی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام کے دلوں کے اندر بستی ہے۔ اس کی دھن ایسے ہوتی ہے کہ عوام کے دلوں کی دھڑکن اس کے ساتھ ساتھ دھڑکتی ہے۔ تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ریڈیو پاکستان والوں کو یاد آیا کہ ایک فلم آئی تھی، جس طرح میں نے عرض کیا چنگیز خان۔ ذرا سے اس فلم کے بارے میں آپ کو بتا دوں، چنگیز خان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلم بنیادی طور پہ ایک ہسٹوریکل کاسٹیوم ڈرامہ تھی، اور یہ مسلمانوں اور منگولوں کی باہمی کشمکش پہ بنائی گئی فلم تھی۔ اور یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، کم از کم 50s کے جو آپ کے نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ان مسائل کے اوپر جو بہترین ناول نگاری کی گئی وہ جناب نسیم حجازی صاحب نے کی، اور ایک ان کا ناول ہے جس کا نام تھا آخری چٹان۔ آخری چٹان، آخری چٹان وہ ناول تھا جس سے فلم چنگیز خان کی کہانی کو اخذ کیا گیا، اور یہ ناول ایسا ہے کہ اسے بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ڈرامے کی شکل میں پیش کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں چنگیز خان کا مرکزی کردار جو ٹیلی ویژن پہ کیا وہ جناب ظہور احمد صاحب نے کیا، جو ایک بڑے کہنہ مشق قسم کے کراچی سینٹر کے اداکار تھے، مگر اب ہم میں نہیں رہے، خدا تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس زمانے میں یعنی کہ تقریباً 1956 میں جب اس فلم کو آخری چٹان سے ماخوذ کرنے کا خیال دل میں لایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا چودھری حسن دین صاحب۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے چنگیز خان فلم بنانی ہے، اس کی کہانی تو نسیم حجازی صاحب کی ہے مگر اس کا اسکرین پلے میں نے خود لکھنا ہے، اس کی فلم سازی بھی میں نے کرنی ہے، اور اس فلم کا جو ٹائٹل رول ہے چنگیز خان کا وہ بھی میں نے ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسے سرپھرے لوگ ہوتے ہیں، تو چودھری صاحب نے فلم چنگیز خان کی ہدایت کاری کے لیے ایک ہدایت کار کو چنا جن کا نام تھا رفیق سرحدی، اور ان کی ہدایت میں یہ فلم بننی شروع ہو گئی لاہور کے ملکہ اسٹوڈیو میں۔ آپ لوگ کہیں گے کون سا ملکہ اسٹوڈیو؟ پتہ نہیں، شاید ملکہ نور جہاں کے زمانے کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ لاہور والوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ سے وہ اچھی طرح متعارف نہیں ہے۔ ملکہ اسٹوڈیو دراصل پنچولی اسٹوڈیو کی ایک شکل تھی۔ پنچولی اسٹوڈیو ہمارے بڑے ابتدائی قبل از تقسیم اسٹوڈیوز میں شامل ہیں، اور یہ جو اسٹوڈیو کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں یہ اب وہاں پہ تھا جہاں پہ اب نیپا کے دفتر ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، اور یہ نہر کے کنارے ہے۔ مگر بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک
सेठ दौलत राम की ऐनकों के फ्रेम बनाने की पूरी फैक्ट्री होती थी। इसे बाद में सेठ दल सुख पंचोली, ये दल सुख है। आपके यहाँ अब यूट्यूब पे बैठ के बड़े बड़े जुगातरी किस्म के मुहक्किक इनका नाम लेते हैं, नाम तक सही नहीं पढ़ा जाता, उनको कहते हैं दिल सिंह। दिल सिंह नहीं है, ये है दल सुख पंचोली। ये थे पाकिस्तान के एक बहुत अव्वलीन किस्म के फिल्म साज और स्टूडियो ओनर। तकसीम के बाद पंचोली स्टूडियो का नाम बारहा तब्दील किया गया। इसे कभी जावेदान स्टूडियो कहा गया, कभी मलिका स्टूडियो कहा गया, और जहाँ तक मुझे पता है इसका नाम मलिका स्टूडियो इसलिए था कि कुछ अरसे के लिए इसे बरे सग़ीर की मशहूर गज़ल गाने वाली मुग़न्निया मोहतरमा मलिका पुखराज को दे दिया गया, उनको अलॉट कर दिया गया। वो फिल्म साज भी थीं, वो कुछ फिल्में पहले भी बना चुकी थीं, एक आध उन्होंने यहाँ पे भी बनाई, जिसमें से एक फिल्म मुझे अच्छी तरह याद, का नाम था शम्मी, और शम्मी में शम्मी ही नाम की एक मनहनी सी लड़की हीरोइन थी बाहर तौर। तो मलिका स्टूडियो के अंदर चंगेज़ खां की पूरी फिल्म बंदी शुरू हुई। इस सिलसिले में एक टीम ली गई बहुत सारे अदाकारों की जिन्होंने मुख्तलिफ रोल्स इसमें अदा करने थे। फिल्म की हीरोइन के तौर पर जिस खातून का इंतखाब किया गया उनका नाम था आशा भोसले। ये आशा भोसले हमारी पहली पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म तेरी याद की हीरोइन भी थी, और आप में से शायद याद हो आपको कि बहुत थोड़ी देर के लिए हीरोइन रहीं, फिर बाद में ये साइड रोल्स में और कैरेक्टर रोल्स में आना शुरू हो गई। तेरी याद की हीरोइन होने की वजह से इन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्मी हीरोइन होने का एजाज़ भी हासिल है, जो इनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको याद दिला दूँ कि उस फिल्म के हीरो जनाब दिलीप कुमार साहब के छोटे भाई नासिर खां थे, जो चंद दिन हीरो रहे और उसके बाद दोबारा बम्बई चले गए और दोबारा उनका नाम कभी चमक ना सका। आशा भोसले के साथ साथ इस फिल्म के अंदर हीरो के तौर पे एक साहब थे जिनका नाम था कामरान। कामरान का फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये पेशावर के रेडियो स्टेशन से मुतल्लिक थे और वहाँ पे रेडियाई ड्रामे पेश करते थे, अनाउंसमेंट भी करते थे। मगर इस फिल्म में उनको एक हीरो के तौर पे पेश किया गया, इसलिए कि विलन चंगेज़ खां का तो टाइटल रोल था। ख़वातीन हज़रात, उस ज़माने के जो सारे अदाकार थे उनमें से बहुत सारे लोगों को चुना गया, जिनमें एम इस्माइल भी शामिल थे और रक्षी भी शामिल थीं, और इसके अलावा ग़ुलाम कादिर साहब भी शामिल थे, अलाउद्दीन साहब भी शामिल थे। इस सब कास्ट के अंदर फ़िल्म की मौसीकी देने के लिए जिन साहब को चुना गया वो इंतहाई बाकमाल किस्म के मौसीकार थे, जिनका नाम जनाब रशीद अत्रे साहब था, जिनकी कई नस्लों ने इस फ़न मौसीकी की आबियारी की है। और अब उनका पोता जिमी अत्रे कभी कभी गाते हुए और कभी कभी हक परस्ती करते हुए सुनाई और दिखाई देता है। ख़वातीन हज़रात, असल बात फ़िल्म का सिर्फ बैकग्राउंड बताना था, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से ये फ़िल्म आज भी ज़िंदा है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ज़िंदा है, वो इसका एक गीत है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये गीत जो आपने सैकड़ों बार सुना हुआ है, और जब भी इस अर्ज़ वतन पे कोई कड़ा वक्त आया है तो किस शिद्दत के साथ हमें इस गीत ने दोबारा जगा दिया है बहसियत एक कौम और एक पूरी मिल्लत के, कि ये हमारे मिल्ली नग़मों में शामिल है। इसे अब सिर्फ फिल्मी गीत नहीं समझा जाता, उसका ज़िक्र यहाँ करूँ। ख़वातीन हज़रात, ये गीत जनाब इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में था, और गीत के बोल कुछ यूँ हैं। मैं जब बोलूँगा तो आप सब लोग चौंक उठेंगे कि अच्छा, ये भट्टी साहब का गाया हुआ गीत है। गीत ये है, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आ गया याद आपको? ख़वातीन हज़रात, इसका एक टुकड़ा भी यहाँ एडिटर साहब लगाएंगे, बस हमें डर होता है कि कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, मगर अब ऐसे गीत तो हमारी पूरी कौम की मीरास हैं, इस पे क्यों स्ट्राइक आनी चाहिए? अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे ख़याल में इस गीत को जो लिखा है वो कमाल लिखा है। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब को थोड़ा बहुत पता होता है, शायर के बारे में नहीं जानते कि इतने हसीन अल्फाज जो इस गीत का पूरा हुस्न उजागर करते हैं, उसका शायर कौन था? उनका नाम था जनाब तुफ़ैल होशियारपुरी। तो अब याद रखिए कि वो तिकोन जो एक गीत को तख्लीक करती है, यानी कि शायर तुफ़ैल होशियारपुरी साहब, इसके मौसीकार रशीद अत्रे साहब, और इसके गुलूकार जनाब इनायत हुसैन भट्टी साहब, और उनके साथ शामिल एक कोरस।
خواتین حضرات، ایک شاہکار فلم کے اندر ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، لیکن یہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کے حصے عزت ڈالنا چاہتا ہے۔ اس فلم کے گیت نگاروں کے اندر شاد امرتسری بھی شامل تھے، بہزاد لکھنوی جیسے بھی کوہنا مشق شاعر شامل تھے، مگر یہ حصہ جو آیا ہے عظمت کا وہ ان کے نام آیا ہے طفیل ہوشیار پوری صاحب کے۔ آج اس فلم کو اگر آپ دیکھیں تو ایک معمولی فلم ہے جو بہت زیادہ کامیاب بھی نہیں، اس کا بہت ہی گھسا ہوا پرنٹ ملتا ہے جو میں کہوں گا کہ آپ نہ ہی دیکھیں، مگر اس گیت کی تازگی کے اندر، اس گیت کے جذبے کے اندر، اس کے کنٹینٹ کے اندر، اس کی تاثیر کے اندر، اس کی ایموشنلٹی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر گزرے سال کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج 2025 میں دیکھیے کتنے لوگوں نے جو ہی خبر سنی کہ انڈیا نے در اندازی کی ہے بزدلوں کی طرح، فوراً ہمارا پورا سوشل میڈیا بھر گیا اس گیت سے، جو کہ بنیادی طور پہ 1956 میں ریکارڈ کیا گیا، اور جس فلم میں یہ شامل ہے وہ جنوری 1958 میں باہر آئی۔ تو چیزیں جو امر ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، جہاں آج ان گیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں ایک اور فلمی گیت کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو پھر فلمی ہے مگر اب آپ کے قومی گیتوں میں شامل ہے۔ تو وہ تمام نقاد جو فلمی چیزوں کو برا کہتے ہیں، ذرا اپنی زبان کو سنبھال لیں، اور چونکہ مجھے فلم ایز اے میڈیم بے انتہا پسند ہے اور پاکستانی فلم کا میں دل دادا ہوں، وہ جیسی بھی تھی ہے تو میری تھی نا، میں کیا کروں، میں آذربائیجان کی فلموں کو پسند کرتا ہوں۔ خیر چھوڑیے، آئیے ایک اور فلم کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں جو کہ مجاہد کے نام سے 1965 کے اوائل ستمبر میں ریلیز ہوئی، جبکہ یہ پوری کنٹری واز ان دا گرپ آف دا انڈو پاک وار آف 1965۔ فلم کا نام ہے مجاہد۔ فلم مجاہد کی کہانی جناب ریاض شاہد صاحب نے لکھی تھی۔ ریاض شاہد صاحب، یہی ہمارے دوست شان کے ابا جناب ریاض شاہد صاحب، ہمیشہ سے دیکھیے کہ ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی عظمت کا قصہ ان سے بہتر نہیں کوئی لکھ سکتا، اور اپنی فلموں میں مسلم دنیا کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی کوئی شخص اس سے بہتر فلم نہیں بنا سکتا۔ خواتین حضرات، ریاض شاہد صاحب نے یہ فلم لکھی، اور بنیادی طور پہ یہ فلم بہت حد تک متاثر تھی ایک ہالی ووڈ کی بہت مشہور فلم بین ہر سے۔ آپ کہیں کہ یہ کیسے کیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو پاکستان کے لیے ایک نئے قالب میں ڈھالا گیا۔ بین ہر بنیادی طور پہ کرسچینٹی اور جوڈزم، یعنی کہ یہودیت اور مسیحیت کے درمیان ایک پورے کے پورے جنگ کا ایک نقشہ ہے، مگر یہاں پہ اسے رومن سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ایک تنازع دکھایا گیا، اور اس کو بھی ایک کاسٹیوم ہسٹوریکل فلم جس کے اندر رومن سپاہی بڑے اچھے کاسٹیوم میں نظر آئے ان کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ریاض شاہد صاحب نے یہ فلم تو لکھی، مگر اس کو جو ہدایات دیں وہ جناب جمیل اختر صاحب نے دیں۔ خواتین حضرات، بات صرف ایسی ہے کہ کچھ چیزیں کو یقیناً چینج کیا گیا، اینڈنگ کو بھی چینج کی گئی، مگر یہ فلم بہت حد تک، حتیٰ کہ کچھ مناظر میں بھی بالکل مماثلت رکھتی تھی بین ہر کے ساتھ، اور بین ہر کی جو کوالٹی اور پروڈکشن تھی اور جس قدر یہ ہالی ووڈ کی فلم کامیاب ہوئی، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی موجودگی میں کسی اور اس کی چربا فلم یا اس سے متاثرہ فلم کے لیے کوئی گھر لوگوں کے اور فلم بینوں کے دلوں میں نہیں مل سکتا تھا۔ بہرطور اس فلم کا سب سے پہلے جو کام شروع ہوا وہ پاکستان میں باری اسٹوڈیوز میں شروع ہوا، اس لیے کہ یہ 64 میں تیار کی جانے لگی تھی، اور باری اسٹوڈیو تب تک بن چکا ہوا تھا۔ ملک باری صاحب نے جسے اپنی ایک فلم کی کامیابی سے بنایا، اور آج باری اسٹوڈیو کے اندر بہت سارے بٹوارے کے حصے ہیں، کیونکہ راحیل باری صاحب ان کے بیٹے، اور پھر ایک اور باری صاحب ان کے بیٹے، اور پھر ہماری ایک پرانی اداکارہ اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی ہیں کہ یہ بھی ان کا باری صاحب کا پوتا ہے تو اس کا بھی حصہ دیا جائے۔ نہ جانے یہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا اور کب ہوگا۔ باہر تو ایک عمر گزر گئی، حتیٰ کہ باری ملک صاحب بھی تقریباً 90 سال سے زیادہ کی عمر کے ہو کے فوت ہو گئے، اور آخر میں باری اسٹوڈیو رہ گیا، وہ اپنے ساتھ کچھ نہ لے کے گئے۔ بہرطور خواتین حضرات، سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ فلم مجاہد میں جس چیز نے ہمیں آج مجبور کیا ہے آپ کے سامنے لانے میں، وہ اس کا ایک فلمی گیت ہے۔ گیت کی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے گیت نگاروں کا ذکر کر دیا جائے۔ اس فلم میں بھی 3 مختلف گیت نگاروں نے اپنی شاعری میں نغمات پیش کیے۔ ایک تھے جناب حمایت علی شاعر صاحب، ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ بہت بڑے عالم بھی ہیں شاعری کے۔ اس کے علاوہ اس میں تنویر نقوی صاحب کے لکھے ہوئے گیت بھی شامل تھے،
اور آخر میں فیاض ہاشمی صاحب کا نام لوں گا، جن کے لکھے ہوئے گیت اس میں شامل تھے۔ یہ نام شاید آج آپ کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، مگر میں کیا بتاؤں کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ۔ فیاض ہاشمی صاحب کا میں نے نام لیا نا، تو آج تک بی بی فریدہ خانم جو ایک گیت بار بار پیش کرتی ہیں اور ایک دنیا سنتی ہے، آج جانے کی ضد نہ کرو، یہ فیاض ہاشمی صاحب کا لکھا ہوا ایک فلمی گیت ہے، جسے فلم کے لیے سب سے پہلے جناب حبیب ولی محمد صاحب نے گایا اور ان کو پکچرائز کیا گیا ندیم صاحب پہ، جی ندیم بیگ صاحب پہ۔ آج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بندش ہے ایمن کی کہ جسے اتنی بڑی مغنیاں گاتی ہیں، جی نہیں، فلمی گیت جو ہیں وہ ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں، اور میرے خیال میں بی بی فریدہ خانم کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ٹو آر فلم میوزک کہ وہ آج تک اپنی محفلوں میں یہ گاتی رہی ہیں۔ ابھی بھی جس سے ان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے اور روح لگی ہوتی ہے، اس سے گلا بھی بڑا گرم ہوتا ہے، تو بڑے ہی رچاؤ کے ساتھ یہ گیت سناتی ہیں۔ خواتین حضرات، اس فلم کے گیت کا ذکر ہونے والا ہے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کے موسیقار کا نام لوں۔ آپ لوگ شاید جانتے ہوں کہ خلیل احمد صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنے والے ایک بہت بڑے، بہت عمدہ موسیقار تھے۔ اب ان کا بھی کام مثال دے کے آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا پڑے گا، تو آئیے، میں نے ابھی بی بی فریدہ خانم کا ذکر کیا تو انہی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو بی بی فریدہ خانم کی آواز میں ایک بہت چلتا ہوا گیت یاد ہے اور بہت پسند بھی ہے، جس کی موسیقی جناب خلیل احمد صاحب نے کمپوز کی تھی، اور گیت ہے میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، کیوں صدا آ رہی ہے چھننن چھن چھننن چھن۔ آ گیا نا یاد آپ کو؟ میرے منہ سے کتنا برا لگتا ہے، ان کے منہ سے کتنا پیارا لگتا ہے، تو یہی تو فرق ہے فریدہ خانم میں اور ڈاکٹر عمر عادل میں۔ ناظرین، واپس آتے ہیں اس گیت کے ذکر کی طرف کہ جو آج بھی ہمارے تمام دلی جذبات کا عکاس بھی ہے اور ترجمان بھی۔ یہ گیت ہے ساتھیو مجاہدو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیو مجاہدو۔ آ گیا یاد آپ کو؟ یہ وہ گیت ہے جو کہ ہر موقع پہ، ہر قومی دن پہ، ہر ڈیفنس ڈے کے اوپر اور کسی بھی جنگ کی صورتحال میں ہم سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آج ان لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو اس کے تخلیق کار ہیں۔ ہاں، فلم مجاہد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گانا کس پہ پکچرائز ہوا۔ اس میں لیڈ کے طور پہ تھے جناب عباس نوشا صاحب، ان کے ساتھ خاتون تھیں مینا شوری صاحبہ، دیبا بیگم بھی ساتھ تھیں، اور پھر بہت سارے ایکسٹراز تھے۔ سب کا ذکر ہو گیا مگر ان آوازوں کا ذکر نہیں ہوا جو اس گیت میں شامل تھیں۔ یہ لوگ تھے جناب مسعود رانا صاحب، شوکت علی صاحب، نازش، روشن اور بہت سے اور ساتھی۔ خواتین حضرات، اسی گیت کے اندر ایک گلوکارہ بھی شامل تھیں جن کا نام نور جہاں بیگم ہے۔ یہ مادام نور جہاں نہیں، یہ ایک اور گلوکارہ ہیں، تو کنفیوز مت کیجیے گا۔ زندگی بھر جب تک مسعود رانا صاحب اور شوکت علی صاحب حیات رہے، کئی مواقع پہ مجھے خود ان سے یہ گیت سننے کا موقع ملا، حتیٰ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی انہوں نے یہ پورے کا پورا VTR کروایا ایک لائیو محفل میں۔ تب سے لے کر اب تک کتنے ہی گلوکار اسی گیت کو اسی دھن میں اتنے ہی جذبے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر وہ جو اوریجنل گانے کی دھمک ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، واقعتاً یہ وطن خواب غفلت میں پڑا ہو، یہ پتہ چل جائے کہ ارض پاک پہ کسی نے بری نظر ڈالی ہے، یہ پوری قوم جاگ اٹھتی ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت بھی دیتی ہے۔ بہر طور اللہ کرے کہ یہ ثبوت تا قیامت ملتا رہے، کیونکہ یہ وطن تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے اور ہم اس کے تا قیامت تک رکھوالے ہیں۔ خواتین حضرات، میں نے بہت سارے لوگوں کا نام لیا، مگر شاید آپ چاہیں گے کہ میں اس فلم کے بڑے بڑے سٹارز کا بھی نام آپ کے سامنے لے دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ فلم کس قدر اچھی اس زمانے میں بنائی گئی تھی، وہ کہ بہت زیادہ کامیاب نہیں تھی۔ فلم کے اندر شامل ہیں سدھیر صاحب، محمد علی صاحب، صابرہ سلطانہ صاحبہ، ایمی منوالا، مینا شوری، دیبا بیگم اور بہت سارے اور لوگ ایسے۔ آج اس فلم کی کاسٹ میں سے جو 3 فنکارائیں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہیں صابرہ سلطانہ صاحبہ، ایمی منوالا صاحبہ اور دیبا صاحبہ۔ تینوں کی صحت کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق رہتی ہے۔ خدا تعالیٰ جب تک مناسب سمجھتا ہے ان کو حیات و صحت دے اور ہماری توجہ اور محبت کا مرکز بنائے رکھے،
اس بارے میں ایک ویلاگ کچھ دنوں بعد کروں گا، مگر آج یاد رہیے کہ جس دوسرے گیت کا میں نے ذکر کیا ہے، اور میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے جنگ شروع ہوتے ہی مجھے ایک میسج کیا اور ساتھ ہی لکھا کہ یہ گیت میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے، اور وہ گیت یہی تھا، جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ تو میں اپنے دوست ڈاکٹر مصطفیٰ انور کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے اس ایک میسج نے مجھے تحریک دی کہ آج میں یہ ویلاگ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آخری گیت جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ایک فلم سے ہے جو کہ 1966 میں، یعنی کہ جنگ ہند و پاک 1965 میں جو ہوئی، اس کے ایک سال بعد ریلیز ہوئی۔ اس فلم کا نام ہے مادر وطن، دا مدر لینڈ، اور ظاہر ہے کہ اس کا موضوع بھی 1965 کی جنگ تھی۔ خواتین و حضرات، اس فلم میں ایک ایسا گیت شامل ہے کہ جو جس دن سے ریلیز ہوا ہے آج تک ہمارے ہر شہید کی خبر کی بیک گراؤنڈ موسیقی ہے۔ ہمارے ہر یوم دفاع پہ یہ گیت پیش کیا جاتا ہے، اور سننے والی کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جو نم نہ ہو۔ یہ گیت ہمارا خراج ہے ان جوانوں کو جو کہ اپنی جوانی کے لال و گوہر اس زمین کی آزادی اور بقا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جن کے لہو کی اشرفیاں ڈھل ڈھل کے دھرتی کی پہم پیاسی کشکول میں گرتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اس گیت کے یوں کامیاب ہونے کے پیچھے کوئی تو راز ہے، مجھ پہ تو وہ راز کھلا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ راز آپ پہ بھی کھول دوں۔ خواتین و حضرات، یہ گیت جس خاتون کی آواز میں ہے ان کا نام محترمہ نسیم بیگم صاحبہ ہے۔ ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں اور اس گیت کو مادام نور جہاں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی گلوکارہ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اتنا اعلیٰ گیت یقیناً انہوں نے ہی گایا ہوگا، مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ گیت بی بی مختار بیگم کی شاگردہ محترمہ نسیم بیگم صاحب کی آواز میں ہے، اور کیا عمدگی سے انہوں نے اس گیت کو نبھایا ہے۔ خواتین و حضرات، اس گیت کی موسیقی جوڑی دار موسیقار تھے، یعنی کہ ایسے موسیقار جو دو افراد تھے مگر ایک یونٹ بن کے موسیقی دیتے تھے۔ ان کا نام تھا جناب سلیم اور جناب اقبال، مگر لکھا ان کو سلیم اقبال ہی جاتا تھا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو یہ گیت یاد ہے، مگر یہاں پہ میں چند سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ گیت کا مکھڑا کچھ یوں ہے، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ اس وطن کی ہوائیں، اس وطن کی بیٹیاں، اس وطن کے افراد، اس وطن کا ہر شخص اپنے شہیدوں کو تا قیامت سلام کہتا رہے گا، ان پہ سلام بھیجتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، اس گیت کو جس شاعر نے لکھا ہے اس کا ایک علیحدہ ذکر ہوگا۔ یہاں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا نام تھا جناب مشیر کاظمی صاحب۔ مشیر کاظمی بہت بڑے شاعر، بہت بڑے گیت نگار تھے، مگر میری نظر میں ان کے لیے سب سے قابل فخر اور قابل عزت بات یہ تھی کہ وہ پنجتن پاک پہ، میرے محبوب کے گھرانے پہ، آل نبی اور اولاد علی پہ جی جان سے قربان تھے۔ ان کے عشق میں، ان کے قلم سے جو کچھ ٹپکا ہے اسے کیوں نہ دوام ملتا، کیوں نہ دوام ملتا۔ خواتین و حضرات، اس گیت کے 3 انترے ہیں۔ پہلا انترا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، مگر اس گیت کی بقا کا، اس کی مقبولیت کا، اس کی سرفرازی کا جو راز ہے وہ باقی 2 انتروں میں کھلتا ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے وہ پیش کر کے اپنی زبان کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے یہ سعادت پروردگار نے دی کہ میں یہ ذکر کروں اس شاعری کا جو کہ مشیر کاظمی صاحب نے لکھی۔ اس گیت کا دوسرا انترا ہے، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی۔ 4 مصروں کا منظر ہے، ہمارے ایمان کا عرق نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ شہید جب واقعی شہادت کا جام پی کے چلتا ہوگا تو جنت کے دروازے پہ سرکار دو عالم اسے اپنی باہوں میں بھر لیتے ہوں گے۔
اس کے بعد شجاعت کے ان نشانوں کو دیکھ کر جو کہ مولا کائنات کی مثال ہیں، ان کے دیے ہوئے درس کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جھومتے نہ ہوں گے کہ میری شجاعت آج بھی مسلمان نوجوان کی شکل میں زندہ ہے؟ اور پھر سید الشہداء جناب امام علی مقام حضرت حسین واقعی یہ کہتے ہوں گے کہ جس طرح مجھے خدا کی رضاؤں نے سلام کہا، تمہیں بھی آج خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تو ان بلند ترین مرد حضرات کا ذکر ہے، مگر کیسے کوئی ماں کو بھلا سکتا ہے اور کیسے کوئی بہن کو بھلا سکتا ہے؟ مشیر کاظمی صاحب، آپ کے اوپر خدا کی رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے اس گیت کے تیسرے بند میں ایسا تذکرہ کر دیا ہے کہ جو آپ کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ مجھ گناہ گار سے یہ نوید سن لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی یہی ایک بند آپ کی شفاعت کا یوم حشر میں موجب و وسیلہ بنے گا، اور وہ بند کچھ یوں ہے: جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے، شہید و شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب زینب گواہی دیتی ہیں، شہید و رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، تمہیں وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں۔ یہاں صرف وطن کی نہیں، اس کائنات کی بیٹیاں اور مائیں کہیں، اس امت کی مائیں اور بیٹیاں کہیں۔ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے شہید کی ماں کا اجر دینا ہے تو وہ خاتون جنت نے دینا ہے، کہ وہ خود شہید کی ماں ہے، اور اس دکھ کو ان سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے؟ شہید کی بہنوں کو جو سہارا دیں گی وہ اپنے باپ کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہوں گی، کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور اس منظر کو برداشت کر گئیں خدا کی رضا کے لیے۔ خواتین و حضرات، اللہ کرے کہ اس جنگ میں کوئی ماں اپنے بیٹے کا جنازہ نہ دیکھے، کوئی سہاگن بیوہ نہ ہو، کوئی بچہ یتیم نہ ہو، مگر اگر کوئی اپنے زندگی کا نذرانہ دیتا ہے تو پھر اس کو اجر یہ ملے کہ باہوں میں بھریں رسول پاک، جھومیں اس کی شہادت پہ مولا کائنات سید الشہداء، اس کو نوید سنائیں خدا کی رضا کی، اور اس کی ماں کو سینے سے لگائیں خاتون جنت، اس کی بہنوں کو سہارا دیں بی بی زینب، اور امت کی بیٹیاں اور مائیں ان کو سلام کہیں۔ خواتین و حضرات، عرض یہ ہے کہ یہ گیت اس لیے سنے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اندر گداز پیدا ہو، ظلم پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ ساری قربانیاں جو ان ہستیوں نے اس مذہب کے لیے دی ہیں وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جس مذہب کے نام پہ، جس کلمے کے نام پہ یہ وطن حاصل کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی جان کی قربانی بے انتہا عظیم، بے انتہا ضروری اور بے انتہا قابل احترام چیز ہے۔ خواتین حضرات، آپ کے لیے اور اس وطن کے لیے امن کی دعا ہے، فلاح، ترقی، کامیابی، شادمانی کی دعا ہے۔ ہمارے بیٹوں کے لیے جو سرحد پہ کھڑے ہیں، صحت و حفاظت کی دعا ہے۔ ان کی زندگی کی حفاظت میرا پروردگار کرے، اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ ذاتی طور پر صرف آخر میں ایک بات کہوں، میرے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے ونگ کمانڈر گلفام، آج کل کراچی ہوتے ہیں۔ جب سنا کہ جہاز وغیرہ اڑ رہے ہیں تو میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ مجھے آپ کی تشویش ہے۔ ہر شخص کو اپنے دوست کی تشویش ہوتی ہے، تو ان کی بیگم کا مجھے میسج آیا کہ اس وقت ان کا فون میرے پاس ہے اور وہ خود اپنی فلائٹ لے کر کسی محاذ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اس خاتون کا جو گھر اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور جس کا میاں اس ملک کی حفاظت کے لیے گیا ہوا ہے، میرے دل سے صرف دعائیں نکلتی ہیں، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اپنی فوج کے ہر سپاہی کے لیے۔ خدا کرے یہ سب غازی یوں لوٹ کے واپس آئیں کہ فتح مند ہوں انشاءاللہ۔